पाकिस्तान इस वक्त दोराए पे और एक फैसला कौन मोड़ के ऊपर है पाकिस्तान, और फैसला ये होने के लिए जा रहा है कि क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर आईनी जमहूरियत है, जहाँ पर कानून की बालादस्ती है, जहाँ पर एक आम शहरी के बुनियादी हुकूक की कोई हिफाजत है, या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनने के लिए जा रहा है जो मावराए आइन मुल्क चलेगा, और जब मावराए आइन चलेगा तो जाहिर है इसका मतलब कि उस मुल्क के अंदर ना कोई जमहूरियत की गुंजाइश है, ना कोई आज़ाद मीडिया की गुंजाइश है, ना अवाम के शहरियों के बुनियादी हुकूक की कोई गुंजाइश है। फिर तो जिसके पास ताकत है उसकी मर्जी है कि वो किसके साथ क्या करना चाहे और क्या ना करना चाहे। ये आने वाला हफ्ता जो है, ये हफ्ता पाकिस्तान की तारीख के लिए मेरे ख्याल में एक मोड़ साबित होगा। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला अदलिया जो है वो कोई 1950 वाली अदलिया नहीं है, ना ये 1950 वाला पाकिस्तान है। और वो जो कहते हैं कि जस्टिस मुनीर मोमेंट नहीं होने वाला, ये अदलिया अपने आप को आइन का दिफा करते हुए नजर आएगी हम सबको। अदलिया को ये पता है कि सारी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है, और एक ऐसा पाकिस्तान जहां पर यह सूरत हाल हो कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर एक मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा नौजवान, उसको उसके बुनियादी हुकूक सल्ब कर लिए जाएं सारे पाकिस्तान के देखते देखते। अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, आप दलील से जवाब दें, आप मुकाबला करें उसकी दलील का, उसकी मंतक का। आपके ख्याल में उसने कानून की खिलाफ वर्जी में कोई बात की है तो आप कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अपने इल्जामात लगाएं, पर्चा कटाएं। ये कौन सा पाकिस्तान है कि लाहौर के अंदर, जैसे मैंने कहा, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो अगवा कर लिया जाए और यही ना पता चले कि कौन उठा के ले गया है, क्यों उठा के ले गया है। शाहिद हुसैन ओवरसीज पाकिस्तानी, उसको उठा के ले जाएं, यही ना पता चले कि उसके ऊपर इल्जाम क्या है, किसने उठाया है उसको, वो पता ना चले। हसन नियाजी को आप यहाँ पर उठाएं, वो बैठा हुआ एटीसी की अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत में, मैं उसके साथ बैठा हुआ था वहां पे, जिस वक्त का वो पर्चा कटा हुआ है कि वो पता नहीं क्या कर रहा था, उस वक्त वो मेरे साथ बैठा हुआ था दहशतगर्दी की अदालत में। हम वहां से निकले, आधे घंटे बाद पता चला उधर से उठा लिया। तो ये मुल्क जिस तरीके से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तबाही के अलावा हम इसको कहीं नहीं ले जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक तारीखी मोड़ आ गया है। कल मैं लाहौर के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खौफ व हिरास, तमाम गिरफ्तारियों, तमाम कंटेनर्स के बावजूद जिस बड़ी तादाद में लाहौरी निकले हैं, और खुद निकले हैं। कल तो हमारी कोई तंजीमें भी नहीं, वो तो बेचारे ज्यादातर तो सैकड़ों बंदा तो गिरफ्तार होकर बैठा हुआ है, तो कोई है भी नहीं जो मोबिलाइज करने वाला वहां पे होता ग्राउंड पे। खुद निकली है अवाम। लोग कहते हैं अपने कप्तान के लिए निकली है, अपने कप्तान के लिए नहीं, अपने लिए निकली है। उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल किधर जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है इस तारीख रात से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। फस्तायत अपने उरूज पे है, लेकिन मेरा ईमान, मेरा यकीन ये कहता है कि रमजान के महीने में पाकिस्तान बना था, अल्लाह ताला ने हमें मुल्क दिया था एक रमजान के महीने में। इंशाअल्लाह ताला इसकी बेहतरी का सफर भी शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। देखिए, इस वक्त मैंडेट तो नहीं माना जा रहा। जब मैंडेट नहीं माना जाता तो उसको हम यही कहते हैं कि ये 1970 में भी यही हालात थे, तो अल्लाह ना करे कि वो हालात हों। इस वक्त फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान एक नेशनल पार्टी और नेशनल एजेंडा के साथ चल रहे हैं। और अगर आज इमरान खान, अगर आज हम श्रीलंका नहीं बने या आज हम ईरान नहीं बने, तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं बने। अगर आज पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आइन के अंदर हैं, तो सिर्फ इसलिए हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को लीड कर रहा है, जो पाकिस्तान में फसाद से बचा रहा है। अदरवाइज तो लोग तो तंग हैं। लोग तो कहते हैं हम इनकलाब की तरफ बढ़े। ये किसने कहा? देखिए, मरियम औरंगजेब हैरान ही होंगी, क्योंकि मरियम औरंगजेब ने ज़िंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, और उन्होंने ज़िंदगी में कभी लोग ही नहीं देखे। सबसे ज़्यादा लोग जिसमें उन्होंने बात की है वो 7 होती हैं, जिसमें मरियम, हिना और ये 5-4 बैठ के दूसरों के मेकअप डिस्कस करती हैं। इसके अलावा तो उनका कोई और तजुर्बा नहीं है। उन्होंने क्या बातें की? असल हैरानगी की ये बात है कि मरियम औरंगजेब हैरान है। जो हकीकत सारे पाकिस्तान को नजर आ रही है वो उनको नहीं नजर आ रही। इसके जवाब तो फिर सानू दे दियो हुकूमत। अच्छा, ये इससे एक बात तो हमें माननी पड़ती है कि इनके औसान पे इमरान खान के अलावा कोई चीज नहीं है। मेरे ख्याल में ख्वाब भी देखते तो इमरान खान के ही आते हैं। मीनारे पाकिस्तान में लोगों को आने से किस लिए रोक दो कंटेनर लगा के? क्योंकि इमरान खान का खौफ है। गिरफ्तारियां सारे पंजाब में क्यों कर लो? क्योंकि इमरान खान का खौफ है।
جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے. جس وقت یہ آئے تو انہوں نے پہلا بیانیہ یہ بنایا کہ جی ہم کیا کریں, عمران خان IMF کے ساتھ معاہدہ کر گیا ہے, اور آج تک IMF کے معاہدے کے اوپر ان کی بات چیت چل رہی ہے. بغیر معاہدہ کیے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی انہوں نے اتار دی. صرف بدترین نہیں, پاکستان کی تاریخ میں جتنی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی اس سے 2 گنا اس وقت مہنگائی ہوئی بھی ہے. آٹے کی لائنوں پہ کھڑے ہوئے لوگ اپنی جان کھو رہے ہیں. سفید پوش انسان, غریب چھوڑے, سفید پوش انسان دھکے کھا رہا ہے, اپنی عزت نفس رول رہی ہے اس کی ایک آٹے کے لیے. پیٹرول کدھر چلا گیا, ڈیزل کدھر چلا گیا, لوگوں کی لاکھوں لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا. یہ سارے کا سارا ان کا کیا ہوا ہے, اور یہ بات وہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے عوام نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اچھا بھٹ صاحب صرف ایک مجھے اجازت دیجیے گا. یہ جو آپ نے بات کی نا, دیکھیں, اور جو اسد صاحب نے اس کو بات, نون لیگ کا اس وقت اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوف کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. خوف کے اوپر سیاست نہیں ہوتی. آج رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان آئے گا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا, ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی سیاست کریں, ہمیں بھی اپنی سیاست کرنے دیں. اور اگر آپ اس قدر خوف زدہ ہے عوام سے, تو پھر دیکھیں آپ کو اور ضرورت ہے سسٹم کے اندر آنے کی. آپ سسٹم سے باہر ہوں گے اور آپ انقلاب کی طرف چلے گئے تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا. آپ سسٹم میں رہیں. یہ رانا ثناء اللہ سے مجھے ایک چیز یاد آئی. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اب تو دشمنی ہے, یا ان کا وجود ہوگا یا ہمارا وجود ہوگا. تحریک انصاف کی حکومت کس طریقے سے کام کرتی تھی. رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ آیا, کابینہ میں اس کی بحث ہوئی, اور اس بحث میں مجھے آج تک یاد ہے فواد چودھری نے اور مزید ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے سخت ترین سوالات کیے باوردی جرنیل صاحب سے کہ یہ جو آپ رانا ثناء اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہو رہے. رانا صاحب, تحریک انصاف ایسے کام کرتی تھی. رانا صاحب کو جو گھبراہٹیں آ رہی ہیں وہ سوموٹو سے لے کے عدلیہ کی جو فنکشنالٹی ہے اسی سے آ رہی ہیں. رانا صاحب جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں. میں نے انہیں سوچا ہے کہ کوئی لیگزوٹینل وغیرہ بھجواتے ہیں انہیں کہ جناب حوصلہ کرو, اینا بھی کوئی نہیں. ہم آپ کو کوئی کچھ کہنے کو جو ہے اسد صاحب کی طرف سے پارٹی کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں اس سسٹم کے اندر آئیں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, اگر آپ سسٹم کے باہر جانے کی کوشش کریں گے زیادہ خطرہ آپ کے لیے. سسٹم کے اندر رہیں. جناب باجوہ صاحب نے ایک سچ بولا ہے, وہ یہ بولا انہوں نے کہ شہباز شریف 40 منٹ تک بغیر سر اٹھائے ڈانٹ کھاتا ہے. یہ باجوہ صاحب سے کہہ رہے ہیں. منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ مارا پاکستان کے لوگوں نے, اور خصوصاً لاہور کے لوگوں نے, اور بتایا کہ لاہور اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے جس طرح پورا پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اس حکومت کے جو فسطائی ہتھ کنڈے ہیں, جو ظلم, جو جبر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. بدترین مارشل لاء میں یہ نہیں ہوا کہ راتوں کو جا کے چار دیواری کو پامال کیا جائے. خواتین کے اوپر, ان کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا, گھر میں خواتین کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جس طریقے سے اینٹی کرپشن کے نوٹسز دیے جا رہے ہیں, FIA کے نوٹسز دیے جا رہے ہیں, عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں, یہ تمام فسطائی ہتھ کنڈے آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس حکومت نے ایک نئی حد پار کر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب لاہور سے لوگوں کو اٹھا کے مسنگ پرسنز بنایا جا رہا ہے. شاہد حسین لندن چھوڑ کے پاکستان آئے کہ جی میں یہاں پہ پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. برٹش نیشنل ہے, ان کو غائب کر دیا گیا ہے. ان کا بھی 3 دنوں سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس کے ساتھ ڈاکٹر عمران جلال کے اوپر جو تشدد ہوا, ڈاکٹر عامر کے اوپر جو تشدد ہوا, ان کے والد ڈاکٹر مظفر جو فوج سے کیپٹن ڈاکٹر ریٹائرڈ ہوئے, کیپٹن مظفر نیازی, ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ جان سے چلے گئے جو ان کے بیٹوں کے ساتھ ہو. جو خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو گھروں میں گھس کے جو خواتین کی بے عزتی کی جا رہی ہے, کیا یہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اس سے پہلے اتنا بہیمانہ سلوک آپ نے کبھی سنا بھی ہے؟ ایسا تو جو ہے وہ بدترین بادشاہتوں میں نہیں ہوتا جو اس طریقے سے ہو رہا ہے. ایک ورکر کے گھر پہ گئے, وہاں پہ وہ نہیں تھے موجود, ان کے 80 سال کے والد کو اریسٹ کر کے لے گئے کہ جب وہ آئے گا تو ہم آپ کو دیں گے. یہ ملک کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ یہ تو برما, نارتھ کوریا اور اس طرح کے ملکوں کو جو ہم سمجھتے تھے, یوں لگ رہا ہے کہ ناتزی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, اور ہم سب جو ہیں ان کے لیے کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کو آپ اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کے لوگوں کی اس طرح کی بے عزتی برداشت ہم نہیں کر سکتے. آج انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کے بارے میں شدید تشویش پائی جاتی ہے, چاہے امریکن سینیٹرز ہوں, چاہے برطانیہ کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں, چاہے یورپی یونین کے لوگ ہوں, اور اسلامی ملکوں نے بھی اس کے اوپر پاکستان کے اور تحریک انصاف کی ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے, پاکستان کو دوبارہ یہ فیٹف کی لسٹ میں ڈلوائیں گے. پاکستان کا جو ہمارا اسٹیٹس ہے, اسپیشل اسٹیٹس ہے یورپی یونین کا, وہ ختم کروائیں گے, اور پاکستان کے اوپر دوبارہ یہ سینکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے معاشی حالات تباہ و برباد ہو چکے ہیں, یہ ہمارے حالات انہوں نے کر دیے ہیں. اس وقت انٹرنیشنل جو پرائس ہے پیٹرول کی وہ $70 سے $75 کے درمیان ہے,
جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو $112 کے اوپر تھی، اور آج تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت ہمارے وقت سے دگنی ہو چکی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت آدھی ہوئی ہے، ہمارے ہاں مہنگائی میں جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ یہ جس قسم کی اس وقت پاکستان کے عوام کو چیلنجز کا سامنا ہے، اس وقت اپنا صرف آپ جبر کے اوپر، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کیا پاکستان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں؟ کہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آپ نے اس کو تماشا بنا کے رکھ دیا۔ یہ رانا ثناء اللہ آج کہتا ہے کہ میرا جی عمران خان سے ہمارا یہ ہے کہ یا وہ نہیں ہے یا ہم نہیں ہیں۔ آپ کیا بدماش ہیں؟ آپ پاکستان کی پالیٹکس کو کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی گینگ چلا رہے ہیں؟ اسی لیے جب سپریم کورٹ نے نون لیگ کو کہا تھا کہ یہ سسیلین مافیا ہیں تو بالکل درست کہا تھا، کیونکہ اس میں اس طرح کے لوگ ہیں۔ سیاست ایسے نہیں ہوتی کہ نقطۂ نظر کو سمجھ کے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہماری تو اب اس بات پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم نے عمران خان اگر رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، ہم تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھی اقتدار میں آئیں گے تو آپ کو سیاست کا بھرپور موقع دیا جائے گا۔ بے نظیر بھٹو 14 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آئی تھی، 2.5 سال کے بعد وہ پرائم منسٹر تھی، لیکن آپ اپنی شکست سے اتنے خوفزدہ ہیں۔ اور اب بے نظیر بھٹو کے جو بیٹے ہیں، جو بیسیکلی انہوں نے تو بھٹو کو ختم ہی کر دیا ہے، زرداری صاحبان نے، انہوں نے جو سیاست کی ہے یہ اب دیکھیے ایک سائیڈ کک بن گئے ہیں نون لیگ کی۔ نہ کوئی آواز ہے، نہ آئین کے اوپر ان کا کوئی سٹینڈ ہے کسی پارٹی کا۔ JUI مفتی محمود صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد 1973 کے آئین کے سگریٹری ہیں، لیکن نہ ان کو اپنے والد کے کوئی اہمیت اور احساس ہے، نہ بلاول کو اپنے نانا کا پرنسپلز کا کوئی احساس ہے۔ تو جس طریقے سے یہ لوگ جا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے کرائسس کو جنم دے چکے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، آپ اتنے خوفزدہ ہیں۔ آپ نے سپریم کورٹ کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے، آپ نے آئین کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے، نہ اب پاکستان میں آئین ہے، نہ پاکستان میں سپریم کورٹ ہے۔ اور اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ وہ کیسے ان معاملات کو آگے بڑھاتی ہے۔ آئین کے اوپر عمل درآمد کے علاوہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے، آئین ہی کے اوپر عمل ہوگا اور ہم آگے جائیں گے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان میں جو لوگ جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں ان کو حساب دینا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں آئین بھی رہے، پاکستان میں قانون بھی ہو اور پاکستان میں جبری گمشدگیاں بھی چل رہی ہوں۔ پنجاب کی جو پولیس ہے، CCPO لاہور، IG پنجاب، اس میں اسکوئرلی ملوث ہے۔ ان کو انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ایکسپوز کر رہے ہیں، ہم ان کو پاکستان کے فورمز کے اوپر بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آئینی حکومت بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب آگے ہیں، لہٰذا میں اب ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان جیسے بھی بات کر رہے تھے، پاکستان اس وقت دورائے اور ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر ہے پاکستان، اور فیصلہ یہ ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر آئینی جمہوریت ہے، جہاں پر قانون کی بالادستی ہے، جہاں پر ایک عام شہری کے بنیادی حقوق کی کوئی حفاظت ہے، یا پاکستان ایک ایسا ملک بننے کے لیے جا رہا ہے جو ماورائے آئین ملک چلے گا، اور جب ماورائے آئین چلے گا تو ظاہر ہے اس کا مطلب کہ اس ملک کے اندر نہ کوئی جمہوریت کی گنجائش ہے، نہ کوئی آزاد میڈیا کی گنجائش ہے، نہ عوام کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی کوئی گنجائش ہے۔ پھر تو جس کے پاس طاقت ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرنا چاہے اور کیا نہ کرنا چاہے۔ یہ آنے والا ہفتہ جو ہے، یہ ہفتہ پاکستان کی تاریخ کے لیے میرے خیال میں ایک موڑ ثابت ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کوئی 1950 والی عدلیہ نہیں ہے، نہ یہ 1950 والا پاکستان ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ جسٹس منیر مومنٹ نہیں ہونے والا، یہ عدلیہ اپنے آپ کو آئین کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے گی ہم سب کو۔ عدلیہ کو یہ پتا ہے کہ ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور ایک ایسا پاکستان جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت